खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 107 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदावंद ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एंथनी लेमुल साहब ने, थैंक यू सर। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर इमरान बशीर साहब ने, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर इमरान बशीर साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। खुदामन जलाल के बादशाह कद्दूस खुदा, तेरी सिताइश तेरी हम्द करते हैं। हमारे दिल इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं कि खुदा इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए, बरकत टीवी के लिए, तेरे बंदा के लिए और खुदा इस प्रोग्राम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, जिसकी वसासत से खुदा बहुत सारी ज़िंदगियों तक तेरा कलाम पहुंचता है और ज़िंदगियां बरकत पाती हैं। आज भी पाकरू हम तुझसे मिन्नत करते हैं, तेरा कब्ज़ा और कंट्रोल मांगते हैं। आ सीखने और सिखाने का मसा अता फरमा, ताकि बहुत सारी ज़िंदगियां आज के इस प्रोग्राम से जब कलाम की बातें की जाती हैं तो बरकत पाएँ। तेरे कलाम में लिखा है कि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। सो खुदावन तेरा वही नूर ज़िंदगियों में ट्रांसफ़र हो और ज़िंदगियां तारीकी से निकल कर नूर में दाखिल हों, यसू नासरी के ज़िंदा जलाली और कादिर नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 10वां बाब 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और प्रगंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड ही की कड़ी है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता प्रोग्राम में हम सीख रहे थे चरवाहे के ताल्लुक़ से और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से इरशाद हुए इन तमाम अल्फाज की तफसीर व तशरीह हम खुदावंद के मुख्तलिफ़ खुद्दाम से सीख रहे थे, जान रहे थे। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ एंथनी इजाज़ लेमुल साहब से करेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहाँ पर 9वीं आयत में लिखा है खुदा के कलाम में, दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। क्या मतलब है इस आयत का? अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की है, पता नहीं पहले ये बात हुई है कि नहीं हुई। भेड़ या शीप या लैम और चरवाहा, ये बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट तस्वर है जिससे यहूदी बखूबी वाकिफ़ थे, ठीक है। और अगर आप, अब तो खैर दौर बदल गया, अगर आप पहली सदी में मसीह के दौर की बात करेंगे तो 2-3 बातें समझने वाली हैं। कैसे भेड़ें रखी जाती थी, चरवाहे का रोल क्या था। अक्सर औकात क्या होता था कि एक सॉर्ट ऑफ गली सी तैयार होती थी लगा के लकड़ी के, ठीक है, और फिर अंदर वो उसके पेन होते थे जिसमें बकरियां चरी जाती थी, अपनी भेड़ें। अब कई जगह पर चूँकि रात को चौकीदार रखा जाता था जो देखभाल करे, तो जैसे एक मिसाल है, मेरी कुछ 100 भेड़ें हैं, आपकी 50 हैं, आपकी 30 हैं, तो वो इकट्ठी करके ना तो एक ही जगह रखते थे, ठीक है। अच्छा, अब भेड़ की जो क्या कहेंगे सिफ्त है, बकरी और भेड़ में बहुत फ़र्क है। भेड़ के लिए ये जो मैं बात करूंगा ये साइंटिफिकली साबित है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा लेकिन ये साइंटिफिकली साबित है। भेड़ आवाज़ पहचानती है, ठीक है, और भेड़ और बकरी की जो प्यूपल होता है ना आँख का, वो इट इज़ रेक्टेंगल, और उसका विजन भेड़ का कम होता है लेकिन 360 डिग्रीज होता है। लेकिन उसकी सलाहियत है, बल्कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कल ही रात को पढ़ रहा था, तकरीबन 2 साल तक की मेमोरी रखती है भेड़। और
میں جب یہ پہلی صدی کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو بڑی مزیدار بات آئی. جیسے میں آیا ہوں, میری 100 بھیڑیں, تو میں اپنی آواز سے بلاتا تھا, تو وہ میری آواز سن کے بھیڑیں آ جاتی تھی. آپ کی بھیڑ نہیں آئے گی, آپ کی نہیں آئے گی. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب امپورٹنٹ بات ہے ہمیں سمجھنے کے لیے. میں 2000 میں جارڈن گیا ہوا تھا, میٹنگس تھی بائبل سوسائٹی کی. ہم رات کو لیٹ, ہم لوگ جہاں ٹھہرے تھے وہ کیتھلک سیٹ اپ تھی, شہر سے باہر تھی, عمان سے. تو ہم رات کو لیٹ آ رہے تو سڈنلی سائڈ پہ ہم نے دیکھا کوئی, میرا اندازہ کوئی 1000-1500 بھیڑیں جا رہی تھی اور 2 بندے آ گئے تھے بس, اور وہ لائن مطلب وہ جھنڈ کا جھنڈ ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ان کے جا رہا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے. بھیڑ آواز پہچانتی ہے, مالک کو مطلب میموری اس کی بہت اچھی ہے, یاداشت. اور یہ دوسرا شیپرڈ جو ہے, چرواہا, اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور مطلب اس میں بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہودی کانسیپٹ میں بہت سٹرونگ ہے. اچھا چرواہا میں ہوں, زبور 23 ہے. پھر آپ جائیں 77 زبور میں, تو نے موسیٰ اور ہارون کے وسیلے سے گلہ کی طرح بنی اسرائیل کے لیے. تو یہ چند ایک آیت بتا رہا ہوں, بہت ساری آپ کو آیتیں ملیں گی جو چرواہا اور بھیڑ کا تعلق ہے, ریلیشن شپ ہے. اور 23 زبور سے خوبصورت آپ کو تصویر نہیں ملتی. تو یہ ایک سمجھنے کی ضرورت ہے. سو کلیئرلی ثابت ہے کہ بھیڑ آواز پہچانتی ہے, اور یہ کلیئرلی پتہ ہے کہ چرواہے جیسے وہ تمثیل پڑھتے ایک کم ہوگی, اس کو کیسے پتہ لگ گیا؟ وہ اس لیے کہ وہ آواز اور اس کو جانتا تھا, پہچانتا تھا. تو اس بیک گراؤنڈ کے اندر اگر ہم اس آیت میں جائیں, 9ویں آیت میں, یسوع مسیح نے تقریباً یہاں پر 3 جس کو کہیں گے انالوجی استعمال کی ہے یا مشابہت ہے استعمال کی گئی ہے. سب سے پہلی یہ ہے دروازے کی, میں دروازہ میں ہوں. اچھا اب دیکھیے, وہ جب فولڈ میں جاتی تھی نا بھیڑیں, تو دروازے سے نکل کر جاتی تھی, پھر رات کو اس کو بند کر دیتے تھے. اور یہ ہمارے یہاں نہیں پہلیاں بچانے کے لیے وہ پھر وہ کیکر کے خاردار جھاڑ لگا دیتے, تو دیوار کے اوپر وہ رکھ دیے جاتے تھے جھاڑ, تاکہ کوئی جانور نہ آئے, بھیڑیا یا کوئی اس قسم کی چیز یا چور نہ آئے. اچھا اب دیکھیں, دروازہ میں ہوں, یعنی یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ یسوع مسیح یہاں پر جو کلیئرلی بات کر رہا ہے, وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ دروازے کے باعث یہ ہمارا یہ اٹس اے پریولیج فار اس. اچھا ایک اور بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے. 9ویں باب میں اگر آپ پچھلا باب دیکھیں تو ادھر آپ کو یعنی 2 گروپس ملتے ہیں, بڑا کلیئرلی ہے. ایک گروپ جو مطلب فریسیوں کے ساتھ ہے, اور جو اندھے کو شفا ملتی ہے وہ مسیح کے ساتھ آ جاتا ہے. تو یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اس تمثیل کے اندر جو پہلی آیت سے شروع ہوتی ہے, یہ بڑا کلیئرلی وہ 2 گروپوں کی بات چل رہی ہے. کلیئر آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کیوں اس طرح یہ بات سامنے آتی ہے. سو دروازہ یسوع ہے. یہ فرسٹ مشابہت استعمال کی گئی ہے یہاں پر. کیوں؟ کیونکہ یہ پریولیج اس کے سبب ہمیں ہمارا استحقاق ہے. ہم جو بھیڑے جو اس کے ساتھ پیروی اس کی چلتے ہیں, اس کے ساتھ ہیں, اسی کے اس گلے میں شامل ہیں, اس پین کے اندر ہم جا کر اندر جاتے ہیں. تو یہ ہمارا استحقاق ہے. اچھا اب پھر صرف یہ ہمارا پریولیج نہیں ہے, بیکاز جیزس از دا ڈور, وہ دروازہ ہے, ہماری پروٹیکشن ہے. کیونکہ دیکھو نا, وہ اس کے ذریعے سے وہ بھیڑ کو ساری رات وہ محفوظ رکھتے تھے. پھر اس کے بعد دروازے میں سے صبح نکالنا, کہاں نکال کے لے کے جاتے تھے؟ چرانے کے لیے, پانی کے پاس. 23 زبور میں پھر آپ کو لے کے جاؤں گا, ہم نے زبانی سیکھے, میں آیتیں نہیں کوٹ کروں گا. تازگی, پانی کی تازگی ہے, اچھی گھاس ہے وغیرہ وغیرہ. تو دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو دروازے سے لانا, اندر سیو کرنا, لے کر آنا, یہ پروویژن ہے. یہ ہماری ضرورتیں ہیں, مطلب جو فزیکل ہیں, کھانے پینے کے دوسرے معنوں میں. اور اس کو اگر ہم ببلیکلی لے لیں یا سمبولکلی لے لیں تو پھر وہ جو ہماری روحانی خوراک ہے, بائبل ہے, بائبل کا پڑھنا, خدا کے ساتھ چلنا, دعا, بندگی وغیرہ وغیرہ. سو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب یہ تینوں چیزوں میں جہاں پر یہ استحقاق ملتا ہے ہمیں, یہ ہمارا پریولیج ہے, ہم اس سے پروٹیکٹڈ ہیں مسیح کے اس دروازے کے وسیلے سے. پھر ہمیں مہیا کیا جاتا ہے, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از پیس آف مائنڈ. ہمیں امن ہے, پیس ہے, ایک شانتی ہے, اور یہ مسیح کے ساتھ ہی ہے. اور میں اس میں آپ کو بڑی مثالیں دے سکتا ہوں ارلی چرچ میں سے, پڑھیں آپ, جو لوگ شہید ہوئے جن کی بڑی بڑی گواہیاں, ایک آپ کو پیس آف مائنڈ ملتی ہے خدا کے ساتھ چلنے کے لیے. سو یہ امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم محفوظ ہیں. اس کی سمبلزم یہ بھی, اگر مسیح دروازہ ہے ہم محفوظ ہیں.
ہم شفا یافتہ ہیں, وی آر ریسکیوڈ, ہمیں بچا لیا گیا ہے. Yes, اور بھیڑ کی جو امپورٹنٹ بات ہے نا, وہ چرواہے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں, اور ان کو بڑا کانفیڈنس ہے کہ یہ چرواہا میرے آگے ہے, میری یہ کر رہا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ سمبل ملتا ہے آپ کو اس میں, یہ جان چیپٹر 10 کے اندر. جان ویسے بہت کچھ اس میں بہت بڑی باتیں ہیں, تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جیزس از دا ڈور. اسی کے تھرو ہمارا اندر سیفٹی ہے, اسی کے باہر آ کے ہم روحانی طور سے, جسمانی اعتبار سے, جو اس سینس میں بھیڑوں کی خوراک ہے, ہماری روحانی نشو و نما ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم نے خدا کے خادم کے وسیلے سے خدا کے کلام میں سے سنی ہے, اور یقیناً یہ خداوند یسوع مسیح ہمارا دروازہ ہے, اور اس کا مطلب پروٹیکشن ہے کہ وہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے, اور ہر طرح سے اس میں شامل ہو کر جو ہمیں اطمینان ملتا ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے خود اپنی زبان اقدس سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں, اور یہ دنیا نہیں دے سکتی, یہ دنیا کی چیزیں نہیں دے سکتی, حالات نہیں دے سکتے, لوگ نہیں دے سکتے, لیکن صرف اور صرف یہ اطمینان خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 10ویں آیت میں لکھا ہے, چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو, میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. اچھا, آپ چونکہ گریک اسٹوڈنٹ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو اور زیادہ آپ آسان بنا کر بتائیں کہ ایکچولی اس آیت کو ہم آسانی سے کیسے سمجھ سکتے ہیں. اور چونکہ مجھے لگتا ہے کہ کئی دفعہ لوگوں کو یہ ٹرانسلیشن پڑھ کے مشکل بھی لگتی ہے, اگر اور اس کو مزید, کیونکہ یہ بہت خوبصورت ترجمہ ہے ہمارے ہاتھوں میں, لیکن اس سے بھی بہتر اگر ہم اس کے قریب جا سکیں گریک کے, تو رہنمائی فرمائیں. جی بالکل, آیت بڑی خوبصورت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کا کلام تو ویسے ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے, لیڈ کرتا ہے, بتاتا ہے. اور بڑی خوبصورت باتیں جو ہے وہ ہم چرواہے اور بھیڑ کے تعلق سے جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں. یہ میٹافوریکلی یہ ساری اگزامپل جو ہے یہ دی گئی ہے تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے, یا کس طرح سے, جس طرح سے پورا ایک منظر ابھی خداوند کے خادم نے بڑے زبردست طریقے سے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے بھیڑیں جو ہیں وہ رکھی جاتی تھیں اور چرواہا جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ اینالوجی آپ دیکھیں تھرو آؤٹ دا بائبل ہمیں ملے گی کہ وہ چرواہے کے طور پر جو ہے وہ اس کو کہا گیا ہے کہ کس طرح سے اس کو استعمال کیا گیا. یہاں پر ایک بڑا زبردست جو ہے وہ کمپیریزن ہمیں ملتا ہے. ایک جیسے بات ہوتی ہے کہ بھیڑیں موجود ہیں, اور چرواہا جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ چرواہا نگہبان کے طور پر بھی کام کرتا ہے. چرواہے سے جو چیزیں ایکسپیکٹ کی جانی چاہیے وہ بھیڑوں کی پروٹیکشن ہے, کہ وہ ان کی حفاظت کرے گا, وہ بھیڑوں کو فیڈ کرے گا, وہ بھیڑوں کی دیکھ بھال کرے گا, وہ بھیڑوں کے لیے جو بھی ان کا بیسٹ پاسبل آپشنز ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ نکالے گا. لیکن اگر ہم یہاں پر غور کریں تو یہاں پر دو کمپیریزن ہیں, ایک چرواہا ہے اور دوسرا چور کی بات کی جاتی ہے, جو آتا ہے اور جس نے جو ہے وہ چرانا ہے, جس نے ان کو جو ہے وہ نکالنا ہے. اب یہاں پر میں دو اینگل سے اس آیت کو جو ہے وہ ہم بات کریں گے. ایک ہم جس طرح سے یہ نظر آ رہی ہے چور جیسے بھیڑوں کو لے کر جانا, اور دوسرا ہم اس کو روحانی تھوڑا سا تناظر میں بھی دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے, اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کس طرح سے جو ہے وہ بنتی ہے. دیکھیں لکھا ہے چور نہیں آتا, اب اس کے چور کے کام بتائے جا رہے ہیں. ایک کنٹراسٹ جو ہے وہ پہلے ہم نے سمجھ لینا ہے کہ ایک طرف چور ہے اور دوسری طرف خداوند یسوع مسیح ایز اے شیپرڈ ہیں یا چرواہے کے طور پر ہیں, یا ایک چور اور چرواہے کا کمپیریزن یہاں پر جو ہے وہ ہو رہا ہے. چور کی آگے جو باتیں موجود ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں, وہ 3 باتیں ہیں. پہلے وہ چرانے آتا ہے, نمبر 2 وہ مارنے آتا ہے, اور نمبر 3 وہ ہلاک کرنے آتا ہے. اب چور کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز جب کسی نے چرانی ہے نا, تو چرانے کی جو سکیم ہے یا جو بنائی جاتی ہے سٹوری, وہ یہی بنائی جاتی ہے کہ جو مالک ہے اس کو پتہ نہ لگے اور خاموشی سے وہ چیز نکال لی جائے, اور اس کے اندر سے جو بھی ان کے پاس خزانہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ آرام سے, اب جیسے یہاں پر وہ یہ انتظار کرے گا کہ میں جو چرواہا ہے اس کی نظروں سے چھپ کر کسی نہ کسی طریقے سے میں وہ جو بھیڑ ہے اس کو میں چرا لوں. نہ صرف چرا لوں, پھر دوسری بات وہ کرتا ہے مار ڈالنے کے لیے, اس کو مارنے کے لیے, تاکہ میں اس کو استعمال کروں اور جیسا بھی اس کا جو ہے وہ دل ہے. پھر اگلی بات ہے ہلاک کرنے کو. اب یہاں پر یہ چیز بڑی سمجھنے کی ہے کہ وہ مارنے کے لیے بھی بات کر رہا ہے اور ہلاک کرنے کے لیے بھی بات کر رہا ہے. اس کے لیے جیسے کسی نے 3 لفظ جو استعمال ہوتے ہیں
گریک کے اندر میں ضرور چاہوں گا کہ ہم ان پر بھی جو ہے وہ غور کریں. چوری کرنے کے لیے تو ایک بڑی سمپل بات ہے جو ہم نے بات کی ہے, اور مارنے کے لیے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ تھوسے ہے, جس کا مطلب ہے کہ مارنا ایسے جیسے کسی چیز کو مار کر سیکریفائز کے لیے یا قربانی کے لیے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے, یا اس کو کاٹ ڈالنا یا ختم کر دینا, اس کے لیے یہ ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اور جو ڈسٹروائے کرنا ہے یہ ہے اپولومی. اپولومی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو ختم کر دینا, اسے ڈسٹروائے کر دینا, اسے ایبولش مطلب مکمل طور پر ختم ہی کر دینا, مطلب اس کا دوبارہ کوئی جو ہے وہ دوسرا چانس جو ہے وہ نہیں ہے. روحانی طور پر ہم نے ان 3 باتوں کو سمجھنا ہے, بعد میں چرواہے اور زندگی کی طرف جاتا ہوں. روحانی طور پر ہم نے 3 باتوں کو سمجھنا ہے. دیکھیں آج ہمارا دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے, اور وہ چور کی طرح آتا ہے, اور وہ چور جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. نمبر 1 وہ چراتا ہے. سب سے پہلے ایک دم سے ہی وہ قتل نہیں کرتا یا مارتا نہیں ہے, سب سے پہلے وہ چراتا ہے. چراتا کیا ہے؟ ہمارے اندر سے سب سے پہلی بات کہ ہمارے اندر سے وہ بیج جو خدا کا کلام ہے وہ چراتا ہے, تاکہ ہمارا جو سوچنے اور سمجھنے کی طاقت ہے وہ اس کو ڈسٹروائے کر سکے, اس کو ختم کر سکے, تاکہ ہم چیزوں کو سمجھ نہ سکیں. اور اس کی ایک بڑی زبردست مثال جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام میں ملتی بھی ہے کہ جب وہ بلکہ میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جب وہ 4 جو ہے وہ بیج بونے والے کی مثال ہے, جب وہ 4 زمینوں کا ذکر کرتا ہے, سو پہلی کی جب وہ بات کرتا ہے کہ بیج وہ جو راہ کے کنارے گرایا گیا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ پرندے جو ہیں وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹ اس کا ٹارگٹ یہ ہے روحانی طور پر چور کا کہ آپ کے اندر سے کلام کا بیج نکال لیں. آپ کلام سنیں, اور یہ المیہ ہے, یہ میں ضرور کہوں گا کہ لوگ کلام سنتے ہیں اور ان سے آپ اگلے دن بھی ان سے پوچھیں تو انہیں بھولا ہوتا ہے کہ انہوں نے کلام کیا سنا ہے. وہ اس کو سٹور نہیں کرتے. خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں ذخیرہ کر لیا, رکھ لیا, تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اور رکھ لیا سے مطلب ہے کہ I have stored it, ذخیرہ کر لیا, جمع کر لیا. سو اس کا کام کیا ہے, وہ چوری کرتا ہے. نمبر 2 وہ چوری کیا کرتا ہے, آپ کی وہ صلاحیت جس سے آپ صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکیں, جس میں آپ دیکھ سکیں کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کدھر جانا ہے. اور اب یہ بھی بات بڑی اہم ہے, جیسے وہ بتا رہے تھے کہ بھیڑ کی جو سننے کی وہ ہے اور دیکھنے کی. یہاں پر میں یہ بات کروں گا, جب چور آتا ہے تو اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے نا. اب بھیڑ کا پرابلم یہ ہے کہ بھیڑ کی جو سائٹ ہے وہ بڑی کم ہے. یہ تقریباً اگر آپ اس کو ریسرچ کریں تو پتہ لگے گا یہ 15-20 فٹ یا کچھ کی اس سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. اگر ہم بات کریں 15-20 فٹ کی تو 20 فٹ ہمارے اینگل سے اگر دیکھا جائے تو اٹس ناٹ فار, یہ بڑا نزدیک ہی نظر آتا ہے, 20 فٹ سے زیادہ نہیں ہے. تو اس کی ٹارگٹ کیا ہوتا ہے چوری کرنے کا, ایک کہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کون سی بھیڑ تھوڑا سا 20 فٹ کے فاصلے سے وہ اپنے چرواہے سے دور گئی نہیں, اور اس کو سارا کام جو ہے وہ اس کی آنکھ سے اوجھل ہو جائے گا. اسی لیے تو بھیڑیں جب چلتی ہیں وہ ایک جھنڈ میں چلتی ہیں, مل کر چلتی ہیں, تاکہ مجھے دوسری نظر آتی, اور ان کی گردن نیچے ہوگی تاکہ جو بالکل میری اگلی بھیڑ ہے میں اس کو دیکھتی رہوں. تو یہ چور کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ان بھیڑوں کے پیچھے ہوتا ہے جو تھوڑی سی اپنے جھنڈ سے علیحدہ ہوتی ہیں. سو چور یہ ان کو بھی جو ہے وہ چوری کرتا ہے, ان کو نکالتا ہے. میں اس کو شارٹ کرتا ہوں کہ وہ یہ ساری چیزیں نکال رہا ہے. آج میں یہ کہنا چاہوں گا, آج ہمارے مسیحیوں میں سے, ہمارے نوجوان زندگیوں میں سے, لوگوں میں سے یہ جو چور ہے وہ پوٹینشل نکال رہا ہے, وہ ان کی سکلز نکال رہا ہے, وہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نکال رہا ہے. آج ہمارے نوجوان, ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا اس چینل کے وسیلہ سے کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی بعض اوقات کہ انہوں نے زندگی کا جو سب سے بڑا فیصلہ ہے وہ صرف محبت دیکھ کر اور کسی کی شکل دیکھ کر وہ فیصلہ کر. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس چور نے میرے اندر سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ڈرا کر لیا ہوا ہے, نکال لیا ہوا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اس کے بعد دوسری بات ہے کہ وہ اس کو مار ڈالنے کے لیے, ختم کر دینے کے لیے. اور اگر ہم جسمانی طور پر دیکھیں تو بیماریاں, کمزوریاں, بہت ساری چیزیں وہ بھیجتا ہے تاکہ یہ بندہ مر جائے, یہ ختم ہو جائے. اور تیسری ہے ہلاکت کی بات کرتے ہیں. اور ہلاکت کی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کی وہ اسپرچول ڈیتھ ہے جو دوبارہ آپ کو نہیں مل سکتی. ونس یو ڈائی, اور اگر آپ نے اپنی زندگی آپ کی ختم ہو گئی ہے, آپ مر گئے ہیں, اس کے بعد دیر از نو چانس. جب آپ زندگی میں ہیں تو یہ موجود ہے. میں ہلاکت پہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. مقدس پطرس جو ہے وہ اس پہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ اس کو فرماتے ہیں, لکھا ہے ان کے دوسرے خط کی دوسرے باب کی پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں. پہلی آیت, اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے
उसी तरह तुम भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर, अब ये बड़ी अहम बात, जो पोशीदा तौर पर छुप के चोरी से पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे। अब ये असल में जो हलाकत है ना सर, मैं आपको ये बताऊं, असल में हलाकत कोई सेहत का चले जाना या पैसे का चले जाना या चीज़ों का नहीं है। असल में हलाकत आपके उस अंदर जो आपका ज़मीर है, जो रोशन है, जो नूर है, जो चीज़ों में डिसर्न कर सकते हैं, फैसला कर सकते हैं, वो चले जाना है। और जब वो चला जाता है तो आपकी चिबली ज़िंदगी भी जो है वो मौत जैसी नज़र आती है, वो बुरी नज़र आती है। इसके बरक्स अब दूसरी तरफ आते हैं तो हमें खुदावंद यीशु मसीह एज ए शेपर्ड मिलते हैं, और वो क्या कहते हैं कि मैं इसलिए आया, मेरे आने की वजह क्या है कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। ये एक जिंदगी की बात हो रही है और दूसरी कसरत की जिंदगी की बात हो रही है कि उनके आने का मतलब ये है कि ये हलाकत से निकल जाएं, ये मौत से निकल जाएं। जो उसे कबूल करेगा हलाकत से, मौत से बाहर निकल जाएगा और वो उस निजात में शामिल होगा, और जो निजात में शामिल होगा उसकी लाइफ में फिर अबंडेंस होगी, कसरत होगी, बरकत होगी, ब्लेसिंग होगी। और कोई भी वक्त, कोई भी टाइम ऐसा नहीं है कि आप इस जिंदगी को हासिल नहीं कर सकते। और ये जब अगर हम इस बात पे बात करें तो मुझे वो डाकू याद आ रहा है जो मसीह के साथ स्लीप पर मौजूद है, और उसने उसी वक्त इस बात का इकरार किया और उसको बादशाह तस्वुर किया है, और उसने उसको कहा है ये बात को, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसी वक्त उसके लिए निजात का पैगाम जो है वो जारी कर दिया है। सो वो यही फरमाता है कि अब मुवाजना क्या है कि हमने फॉलो क्या करना है। हम क्या उस चोर को मौका देते हैं कि वो चोरी कर सके, वो हलाक कर सके, वो मार डाले, या हम मसीह को मौका देते हैं कि वो हमें जिंदगी भी दे और हमारी जिंदगियों को जिंदगी भी दे, ताकि हम अबंडेंस और कसरत की जिंदगी गुजार सकें, ताकि हमारे पास सब कुछ अफराद से हो। और सबसे बढ़कर जो अबंडेंस है वो खुदा का कलाम है, जिसके पास, जिसके अंदर खुदा का कलाम होता है वो कसरत की जिंदगी से भरा हुआ। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बातें, और जो ख़ास तौर पे कसरत की ज़िंदगी के ताल्लुक से बहुत दफ़ा हम यही ख्याल करते हैं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं या माल है या ज़मीन पर दौलत है, गाड़ियाँ हैं, दीगर चीज़ें जो ज़मीनी और अर्थली हैं, इन चीज़ों को देखकर समझा जाता है कि उसके पास कसरत की ज़िंदगी। ये कसरत की ज़िंदगी नहीं है। कसरत की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है, और ये दुनियावी चीज़ें जो है ये उस कसरत की ज़िंदगी को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। हाँ, खुदा किसी को दे भी सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है कि खुदा के बहुत ज़्यादा कोई करीब हो और उसको खुदा ने माल और दौलत से भी नवाजा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूर ख़बरदार रहें कि बहुत सारे लोग सिर्फ मालो दौलत रख कर और इस तरह की एक्टिंग कर सकते हैं कि शायद खुदा उनके साथ है, ये चीज़ें खुदा ने दी हैं, ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। सो खबरदार। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक छोटा सा, मुझे बात याद आ गई आपकी बात से। मैं एक यूथ कॉन्फ्रेंस ले रहा था, तो उस यूथ कॉन्फ्रेंस पे एक नौजवान ने मुझसे सवाल किया, तो वो कहता है जी हमारे पास तो, और हमारी कौम के पास भी ओवरऑल ही पैसे बड़े कम होते हैं, तो हमारे पास कौन सी बरकत है? हाँ। या हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है हमें तो। और उनसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो कहते हैं जी मुझे नहीं पता मैंने क्या बनना है, पर मुझे ये पता है कि मैंने बहुत सा पैसा इकट्ठा करना है। सो असल में जैसे आप बात कर रहे हैं कि लोगों का मोटिव और बात ही यही है, और मैं ये बात कर रहा था उनसे, मैंने कहा जो कसरत की ज़िंदगी का रियल एक पिक्चर है अगर आप देखना चाहते हैं तो वो खुदावंद यीशु मसीह की अपनी ज़िंदगी है। आप देखें कि उनके पास कोई बंगले, जायदादें, गाड़ियों की लाइनें नहीं हैं। वो कहता है कि मेरे पास तो सर धरने के लिए भी जगह नहीं है, लेकिन उसकी जो लाइफ है वो कसरत से भरी हुई है। वो जहाँ पर भी है, इज फुल ऑफ दैट अबंडेंस। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे और एंथनी इजाज़ लेमुल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ एक दफ़ा फिर करेंगे। सर, यहाँ पर जो हम आयत देख रहे हैं, इसमें जो 11वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी ज़बरदस्त, और ये खुदावंद यीशु मसीह का क्लेम है, दावा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। क्या मतलब है इस आयत का? ये मैं समझता हूँ कि बड़ी खूबसूरत आयत है, और
جو خدا کا مقصد تھا مسیح کی آمد، اور جو مسیح کی آمد کا مقصد تھا ہمارے درمیان رہنا، اس کو بڑا واضح کرتا ہے۔ یس، اچھا، یہ سیکنڈ میں سمجھتا ہوں کلیم کہہ لیں یا انالوجی یا مشابت ہے۔ پہلے میں نے دروازے کی بات کی، یہ سیکنڈ شیپرڈ ہے، آئی ایم دا گڈ شیپرڈ۔ اور یوحنا کی انجیل کے اندر جو 7 دعوے ہیں ان میں سے یہ چوتھا دعویٰ ہے، آئی ایم دا گڈ شیپرڈ، آئی ایم دا بریڈ آف لائف، آئی ایم دا لائٹ، ٹھیک ہے، یہ چوتھا یہاں پر ہے۔ یس، اچھا، اس میں جو میں سمجھتا ہوں جو میرے لیے بڑی انکریجنگ تھی، میں اس کو آج صبح دیکھ رہا تھا گریک کے اندر۔ یس، اچھا، میں آپ کی توجہ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی آیت پہ دوں۔ گریک میں این آرخے این ہو لوگوس، ہو لوگوس، ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یس، وہاں پر جب اچھا ہو لفظ کے بیچ میں نہیں لگتا، کسی لفظ سے پہلے آئے گا ہمیشہ۔ یس، اور یہ آرٹیکل جو اگلا لفظ ہے اس کو ایک طرح سے کیا کہیں گے، مستند کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ کیونکہ ڈیفینیٹ ہے نا۔ ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے، سوری، تھینک یو، میرے دماغ میں نہیں آ رہا، تھینک یو، ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے۔ اس کی تفسیر جو وٹنس غلط کرتے ہیں، ان کی جو بائبل کا ترجمہ پڑھیں گے نا، جو انہوں نے کیا ہوا ہے، چھپتا ہے باہر، یس، وہ غلط ہے۔ وہ ترجمہ کرتے ہیں اے گاڈ اور جی چھوٹا کرتے ہیں۔ یس، اب یہاں پر جو میرے لیے، میں جب اس کو تھوڑا سا قریدہ گریک میں، تو یہ دونوں جگہ یعنی شیپرڈ سے پہلے بھی ہو ہے پریز گاڈ، اور گڈ سے پہلے بھی ہو ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ پریز گاڈ، دیٹ ہی از دی الٹیمیٹ، یس، ٹھیک ہے، یعنی مکمل طور پر حتمی، یہی کہیں گے حتمی، یعنی اس کے یعنی مسیح کے ایک اچھے چرواہے، اچھا ہونا اور چرواہ ہونا، نہ اس سے آگے کچھ اور ہے، پریز، نہ اس سے پیچھے کچھ، سیکنڈ آپشن نہیں ہے۔ سیکنڈ آپشن نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، یعنی ادھر پھر جو میں نے شروع میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ چرواہا بھیڑ کا جو بیک گراؤنڈ تھی، یہ انہوں نے تمثیل جو کہی وہ بڑی سمجھداری سے کہی وہاں پر، کیونکہ وہ لوگ یہ بات سمجھتے تھے۔ تو ادھر جب وہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بڑے بڑے چرواہے آئے ہوں گے، بٹ جیسس کرائسٹ از دی الٹیمیٹ حتمی چرواہا، پریز گاڈ، اور صرف حتمی نہیں ہے، گڈ شیپرڈ۔ پریز گاڈ، تو یہ میرے لیے آج میں بڑا روحانی طور سے بڑا خوش ہوا پریز گاڈ، اور مجھے تقویت ملی، ہی از اے گڈ شیپرڈ۔ اچھا، پھر جو امپورٹنٹ بات ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے کہ وہ اس میں یہ ایک بات بڑی کلیئر سامنے آتی ہے کہ ہی فار دا یعنی ویلفیئر آف دا شیپ ہے، اپنی بھیڑوں کی بہتری کے لیے، ان کی یعنی دوسرے معنوں میں جو تھوڑی بات بھائی صاحب نے بات کی، دس ویلفیئر، یہ جو ان کی دیکھ بھال یا ان کا خیال کرنا، ڈیمانڈز اے سیکریفائس، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کی توجہ لے جاتا ہوں 23 زبور کے، بڑی مشہور ہے، ہم نے، میری اماں نے تو سختی سے کہا تھا سیکھو اس کو زبانی۔ اچھا، اب دیکھیے چوتھی آیت 23 کی، ہم پڑھ دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی اچھا ہوتا ہم غور کریں۔ یس، کیا کہتا ہے؟ بلکہ خواب موت کے سایہ کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ایک اچھا چرواہا بھیڑ کو نہیں چھوڑتا۔ یس، ٹھیک ہے، جب وہ ساؤل کے پاس جاتا تو کیا کہتا؟ میں نے ریچھ اور شیر کو داؤد، ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات دیکھیں کہ کیوں میں نہیں ڈروں گا، کیونکہ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ چرواہے کے ہاتھ میں، اس کو انگریزی میں کلب کہتے ہیں، مطلب وہ حملہ کرنے کے لیے، اور عصا جو بشپ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ جو جب میں چھوٹا تھا نا تو بکریاں آئی تھی لے کے آتے تھے، اب تو نہیں آتے شہروں کے اندر، تو میں بڑا امپریس ہوتا، اس کا بانس کوئی 15-20 فٹ لمبا تھا، آگے وہ لوہے کا نا، اسے وہ ٹہنیوں کو کاٹ کے نا تو نیچے اتارتا تھے۔ تو یہ بالکل وہی کانسیپٹ ہے، آسا ٹہنیاں نیچے کرنے کے لیے، لاٹھی پروٹیکشن کے لیے۔ تو اچھا چرواہا جو ہے، جب وہ کہتا ہے کہ جی میں جان دینے کو تیار ہوں، بھیڑ کو فکر کی ضرورت نہیں، شیر آئے، ریچھ آئے یا بھیڑیا آئے، وہ لاٹھی پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پترس کہتا ہے نا، خبردار کہ شیطان کیا ہے، دھاڑتا ہوا شیر ہے نا، پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ بینگ یہ دعویٰ ہے سر، 7 کلیمز میں سے ایک کلیم ہے، اور کلچرلی ان کی ثقافت، ان کے رہن سہن کے اندر بڑا خوبصورت کانسیپٹ تھا۔ بھیڑوں کو غلہ کی تشبیہ بنی اسرائیل سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ایک چرواہا جو کہتا ہے بھائی میں وہ چرواہا ہوں جو عام نہیں ہے،
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا دعویٰ یہاں پر یسوع ہمارے لیے بھی ایک بات کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسیح ہوتے ہوئے اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم کرسچنز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہمیں پورے طور پر یسوع جو اچھا چرواہا ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. پھر کوئی فائدہ نہیں. دین آبویسلی دیکھیں کلام بڑا بلیک اینڈ وائٹ ہے. میرا باپ پادری ہے یا میرا باپ بشپ ہو یا میں ایک کچے خاندان, یہ کوئی کرائٹیریا نہیں. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں. کرائٹیریا ہے کہ میں چرواہے کو جانوں, اس دروازے سے داخل ہوں اور اس کی برکت جو اس نے میری خاطر جان دی اس سے مستفید ہو کر فائدہ اٹھاؤں, پھر میں برکت پاتا ہوں. لیکن ایسے کوئی دعویٰ نہیں. اور میرے چیلنج ہے کہ ہم واقعی یسوع کو پہچانیں. ہی از دا گڈ شیپرڈ. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں جو ہم نے خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے سیکھی ہیں کہ وہی ہمارا اچھا چرواہا ہے, اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس پر ہی ڈیپینڈ کریں, نہ کہ اپنی پروٹیکشن کے لیے, حفاظت کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, مستقبل کے لیے, بچوں کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے پھریں, خود ہی اپنے انتظام کرتے پھریں. بہت ضروری ہے کہ ہم خدا پہ ڈیپینڈ کریں, انحصار کریں, تاکہ خدا ہمارے لیے سارے کام, جو ہمیں اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے اور توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے لیے غلط نہیں کرے گا. جو خدا کرے گا وہ دی بیسٹ ہوگا. ہم اپنے لیے غلط فیصلے کر سکتے ہیں, غلط راہ کا انتخاب کر سکتے ہیں اور غلط لوگوں کے ساتھ جا سکتے ہیں, لیکن خدا ہمارے لیے بالکل بھی غلط نہیں کرے گا. اس لیے خدا پہ ٹرسٹ کریں, بھروسہ کریں کہ وہی ہمارا اچھا چرواہا ہے اور ہمارے لیے جو کرے گا دی بیسٹ کرے گا. آگے بڑھیں گے اور عمران بشیر صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 12ویں آیت میں لکھا ہے, مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک, بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پرگندہ کرتا ہے. وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں. پہلے ایک امتزاج یہ چل رہا تھا, ایک طرف چور ہے ایک طرف چرواہا ہے. بالکل ایسے ہی. اب ایک دم سے خداوند یسوع مسیح نے چرواہے اور مزدور کا ایک بڑا زبردست کمپیریزن دیا ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. یہ بڑی زبردست اور خوبصورت بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو کمپیریزن ہے نا, یہ ایک مائنڈ سیٹ کا بھی کمپیریزن ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں. بڑی خوبصورت آیات, اور یہ وہی بات ہے کہ خدا کا کلام تو ویسے ہی زبردست ہے کہ اس نے وہ سمندر کو جو ہے وہ صرف 2 لائنوں میں جو ہے وہ بیان کر دیا. اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک. اب دیکھیں, جب بھی کوئی چرواہا جو ہے وہ رکھتا ہے اپنا بھیڑیں رکھتا ہے, اور اگر ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہیں تو وہ ساتھ مزدور بھی رکھتا ہے, جس نے وہاں پر اور بڑے کام ہوتے ہیں, کیونکہ مزدور جو ہے اس نے ان کی صفائی کرنی ہے اور بڑے کام کرنے ہیں اور بڑی چیزیں. اب یہاں پر ایک بڑا فیئر کمپیریزن ملتا ہے مزدور کا اور چرواہے کا, اور لکھا ہے کہ جو مزدور ہے وہ نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک ہے, بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے. اب یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ جو مزدور ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, جو مزدور کا مائنڈ سیٹ ہے, اور ایک مائنڈ سیٹ شیپرڈ کا مائنڈ سیٹ ہے جو چرواہے کا مائنڈ سیٹ. جو چرواہا ہے وہ مالک ہے, اس کو پتہ ہے, اس کی وہ بھیڑیں ہیں, وہ اس کے لیے آپ کہہ لیں کہ اس کا سب کچھ ہے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی داؤد کی, کہ داؤد جو ہے وہ ایز اے شیپرڈ وہ چھوڑتا نہیں ہے, وہ بھیڑوں کو چھوڑتا نہیں ہے. وہ چاہے شیر بھی آ گیا ہے, ریچھ آ گیا ہے, وہ گیا ہے اس کے پیچھے اور وہ نکال کے لایا ہے, وہ چھین کے لایا ہے, اور تاکہ یہ بتا سکے کہ میں باقی بھیڑوں کے لیے یہ بڑی انکریجمنٹ ہے کہ وہ بتا سکے کہ آئی ول ناٹ لیو یو, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں چاہے جو مرضی آ جائے. لیکن اس کے برعکس اگر مزدور کی بات کریں تو مزدور ایک ایسا کریکٹر ہے ہمیں نظر آتا ہے جو صرف اپنی مزدوری سے جس کو غرض ہے, جس کو اپنا جو اس کو ملتا ہے, اپنی سیلری ملتی ہے, اپنا پیسہ ملتا ہے, اس سے غرض ہے. اور میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آج خدا کے کھیت میں جب بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایسا مزدور سمجھتے ہیں جس کو صرف اپنی سیلری سے غرض ہے.
جب کوئی دشمن آ جائے گا, بھیڑ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے نا, وہ آسا ہوتا ہے, جب بھیڑ کو ضرورت ہے تو وہ ٹہنیاں نیچی بھی کرے گا اور کاٹ کر ان کے لیے چارہ فراہم کرے گا, ساری چیزیں کرے گا. وہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. اس کا یہ ہے کہ اس کی اپنی, جسے کہتے ہیں نا میری دیہڑی مکی تو میرے پیسے دے, میرا کام ختم ہونا ہے. تو وہ چاہے بھیڑیا آ جائے, کوئی آ جائے, وہ بھاگ کر سب سے پہلے اپنی جان بچائے گا. اب میں اس کو مائنڈ سیٹ کیوں کہہ رہا تھا, مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنا سوچتے ہیں, جن کے سیلفش ایمبیشنز ہیں, جو صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھائی بھیڑ جاتی ہے تو جائے, میری جان بچنی چاہیے. کوئی مرتا ہے تو مر جائے, میری جان بچنی چاہیے. میرے لیے کیا ہے, میرے بچوں کے لیے میں کتنی دولت چھوڑ کے جاؤں گا, میرے بچوں کے لیے کیا چیز ہے, میرے پاس کیا ہے, مجھے کیا ملتا ہے. اور آج بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں, کہہ لیں کہ تھوڑی سی جسارت ہی کر رہا ہوں, کہ بہت ساری چرچز میں, منسٹریز میں, آرگنائزیشنز میں یہ بڑا سوال عام ہو گیا ہے, بلکہ زبان زدے عام ہو گیا ہے, کہ وہ یہ کہتے ہیں سانو کی ملے گا جی, سانو کی دیو گے, ساڑھے نہ موقع لو. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو مزدور کا مائنڈ سیٹ ہے, جس کو کہتا ہے بھائی مجھے کام تو بعد میں, پہلے مجھے پیسے بتائیں مجھے کتنے دیں گے, مجھے ملے گا کیا. اب وہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم اپنی جان کے جو ہے وہ اب یہاں پر تھوڑا سا ہم 1 منٹ کے لیے رک کر یہ بھی دیکھیں کہ یہ وہ جن سے بات کر رہے ہیں یہ لوگ کون ہیں. اس کا کانٹیکسٹ اگر ہم پیچھے دیکھیں تو وہ ایک اندھا جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے, فریسیوں نے اس پہ سوال جواب شروع کیے ہیں, اور یہ کراؤڈ سارا وہی اکٹھا ہے. اور یہ خداوند یسوع مسیح نے اس کے بعد وہ بتاتے ہیں روحانی اندھا پن کیا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آئی ایم دا ون ہو از دا گڈ شیپرڈ, میں وہ ہوں جو اچھا چرواہا ہوں, جو دیکھ بھال صحیح کر رہا ہے, جو کام ٹھیک کر رہا ہے. اور یہ بات ان کو وہ کر رہے ہیں جو مقرر کیے گئے تھے, جن کی ڈیوٹی تھی, اور وہ یہ نہیں کر رہے تھے. اور انہوں نے ان ساری چیزوں کو خراب کیا. مزدور ہیں وہ اپنی ذات کو دیکھتے ہیں. تو لکھا ہے وہ بھیڑیا ان کو پکڑتا ہے, پرگندہ کرتا ہے, اور اگلی آیت میں لکھا ہے وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. آج یہ سوالیہ نشان ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ آیت جب میں نے پڑھی تو میں اپنی ذات میں یہ پوچھ رہا تھا یہ سوال کہ یہ چیلنج ہے ایک, کہ کیا ہم مزدور ہیں یا خدا کے کھیت میں کام کرنے کو ان بھیڑوں کو اون کرتے ہیں. آج اون کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آج کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کہے نہیں میں اون کرتا ہوں, میں اپنی جان جو ہے وہ چاہے میں مشکل میں ڈالوں لیکن مجھے بھیڑوں کی فکر ہے, لیکن مجھے ان کے لیے کام کرتا ہے. اور لکھا ہے وہ اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں. اگر ہمارا مزدور مائنڈ سیٹ ہے نا تو پھر ہمیں بھیڑوں کی فکر نہیں. آج ہم مزدور ہیں, اور مزدور کا کیا کام ہوتا ہے, آج ادھر دیہڑی لگائی ہے, کل کہیں اور دیہڑی لگائے گا. اس نے جو آفر کیا ہے کوئی اس سے بہتر آفر کرے گا, وہ ادھر چلا جائے گا. آج ایک مزدور اور مالک کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, مزدور کے بیگ پیک ہی نظر آئیں گے. وہ ہر وقت آپ کو نظر آئے گا کہ جدوں مرضی تسی گل کرو, تھوڑی سی اس کی تصحیح کریں, اس کا بستہ تیار ہے. وہ موومنٹ میں رہے گا. لیکن جو مالک ہے, جو اچھا چرواہا ہے, وہ بھیڑوں کے لیے جان بھی دیتا ہے, وہ کھڑا بھی رہتا ہے, وہ موجود رہتا ہے تاکہ ان کے لیے بڑا کام کر سکے. اور یہ میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ سن رہے تھے, جتنے لوگ ان باتوں کو وہاں پر سن رہے تھے, یہ ان کے لیے بھی چیلنج ہے کہ کیا وہ مزدور ہیں یا وہ صحیح چرواہے ہیں, کیا وہ صحیح تعلیم دے رہے ہیں یا وہ صرف اپنی روٹیاں بنا. سو یہ بیسیکلی ان کی طرف جو ہے وہ یہ اشارہ ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں, زبردست باتیں, اور یقیناً جو خدا کے کلام میں یہ درج کی گئی ہیں آج کی کلیسیا کے لیے تو بہت ہی زبردست یہ باتیں ہیں. اور کلیسیا کو بھی دیکھنا ہے کون مزدور ہے اور کون چرواہا ہے, کیونکہ بڑی ایک کھلے عام خداوند یسوع مسیح نے جو واضح ایک نشانی بتا دی ہے کہ مزدور بھاگ جاتا ہے, لیکن جو چرواہا ہے وہ نہیں بھاگتا ہے. اگر تو آپ کے چرواہے بھاگ چکے ہیں تو سمجھے کہ وہ مزدور تھے, اور اگر آپ کے ساتھ ہیں تو سمجھے کہ وہ اچھے چرواہے ہیں. سو بڑا خوبصورت. یہاں پہ تو ہمیں کچھ اس میں ایڈ کرنے کی یا کچھ اس میں سے کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کا کلام تو واضح طور پہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبر ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائی درخواست دے سکتے ہیں,
کوئی ٹیسٹیمنی شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.